अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल अम्र का, और पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब से फ़ेल अम्र को बनाना सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम कुछ मज़ीद अबवाब को लेंगे और उन अबवाब से फ़ेल अम्र को बनाना सीखेंगे और उनके साथ साथ इंशाअल्लाह इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में एक दुआ कराई थी जो कुरान के अंदर है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। तो इसमें आती और क़ाफ़ ज़ेर क़े जो है ये दोनों फ़ेल अम्र है, और इस दुआ के अंदर जो क़ाफ़ ज़ेर क़े आप देख रहे हैं वक़िना वक़िना जिसके साथ क़ाफ़ है और आगे ना ज़मीर है, तो ये जो क़ाफ़ है ये मुख्तसर तरीन फ़ेल अम्र माना जाता है अरबी ग्रामर के अंदर। तो ये हमने पिछली क्लास में नहीं किया था। मैंने पिछली क्लास में आपको खाली आती समझाया था, जो हमने बाब इफ़आल पर हमज़ा ता और या मादा डाला था जो महमूज़ और नाक़िस का मजमुआ था। ठीक है जी, तो उसको हम इंशाल्लाह पहले यहाँ पर दोबारा से एक बार कर देते हैं, और उसमें इंशाल्लाह ये मुख्तसर सा फ़ेल अमर भी आपका क़ाफ़ ज़ेर क़े आएगा और इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, हमारा टॉपिक है सुलासी मज़ीद फ़ी से फ़ेल अम्र। ठीक है जी, हमने पिछली क्लास में लिया था बाब इफ़आल। ध्यान रखना, बाब इफ़आल का माज़ी और मुज़ारे आपको याद होना चाहिए, अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन। ठीक, अफ़अला युफ़इलु युफ़इलु, और फ़ेल अमर किससे बनेगा? वो इस युफ़इलु यानी मुज़ारे से बनेगा, माज़ी से नहीं बनेगा। हमने एक मादा लिया था जैसे हमज़ा ता और या, जब हम इस मादे को बाब इफ़आल पर डालेंगे तो वो अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा, अताया यु आ टीयू यु आ टीयू। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम वो कवाइद अप्लाई करते हैं, एक तो महमूज़ का और दूसरा नाक़िस का। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो मादा है इसमें शुरू में हमज़ा है तो ये आपका महमूज़ हो गया, और आखिर में या है तो ये आपका नाक़िस हो गया, यानी ये नाक़िस और महमूज़ का क्या है? मजमुआ है। तो हमने इन पर दोनों कवाइद अप्लाई करने हैं। महमूज़ और फ़ा में क्या होती है भाई? तब्दीली होती है ना। क्या तब्दीली होती है? जब दो हमज़ा एक जगह यानी एक साथ जमा हो, इस तरह जमा हो कि पहला वाला मुतहर्रिक हो, बाद वाला साकिन हो, तो बाद वाला जो साकिन होता है वो पहले वाले हरफ की हरकत के मुआफिक हरफ में तब्दील हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे आ ताया, और इसको लिखने का तरीका है हमज़ा खड़ा ज़बर आ और ता या ज़बर ता ज़बर ता या ज़बर या, आ ताया। ठीक, उसके बाद है यो आती, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा यो आतीयू, और फिर ये बनेगा कुछ ऐसे यो आतीयू। ठीक, फिर हम इस पर क्या करेंगे भाई? इस पर हम वो कवाइद अप्लाई करेंगे। हमने कायदे से नाक़िस का पढ़ा है ना कि अगर या मुतहर्रिक हो माक़बल मफ्तू हो तो हमने एक अलिफ में उसको तब्दील करना है, वाव हो तो बसूरत अलिफ, या हो तो बसूरत अलिफ मकसूरा। तो ये हमारा बनेगा ऐसे, ये हमारा बनेगा आता। ठीक, और यो आती है ना, उसके बाद देखिए नाक़िस का दूसरा कायदा क्या है? या पेश के साथ हो माक़बल ज़ेर के साथ हो तो या साकिन हो जाती है, तो ये हमारा बनेगा यो आती। तो हमारा जो मुज़ारे बन गया अब वो यो आती बन गया। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमने इनको लेना है। ठीक, ऊपर आपने ये सारी चीज़ें समझी है ना। हमारा अब रह जाता है आता यो आती, ये असल बन गया हमारा। ठीक, अब हमने गर्दान करनी है यो आती से, और हमने जब फ़ेल अमर बनाना होता है तो हमने जो मारूफ हाजिर के जो 6 सिगे होते हैं उनको लेना होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लेंगे तो आती, तो आती। अब तो आती को हमने फ़ेल अमर में कन्वर्ट करना है। फ़ेल अमर बनाने के लिए हमने क्या करना होता है भाई? सबसे पहले मुज़ारे को अख़फ़ करना होता है। तो अख़फ़ कैसे करेंगे भाई? हम इसको अख़फ़ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर या जो है ये हर्फ इल्लत है, ऑलरेडी सुकून के साथ है, साकिन है, तो इस हर्फ इल्लत को हम गिरा देंगे, तो ये हमारा बनेगा ऐसे तो आती। ठीक, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमने करना है कि अलामत मुज़ारे ता को हटाना है, तो ये हमारा रह जाएगा आती। क्या रह गया? आती। और ये आती आप देखते हैं उस दुआ के अंदर
جو دعا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں کروائی تھی نا، ربنا آتینا، اس پر آپ نے ناقص کے قواعد اپلائی کر لیے. حرف علت متحرک ہو، ماقبل مفتوح ہو تو کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یا پر پیش ہو اور ماقبل زیر کے ساتھ ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. تو آتا یو آتی بن گیا، پھر یو آتی سے ہم نے تو آتی حاضر کا صیغہ لایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اخف کر دیا، علامت یہ جو حرف علت ہے اس کو گرا دیا تو یہ رہ گیا تو آتے، پھر علامت مضارع تا کو گرا دیا تو یہ رہ گیا آتے. اور یہ آتے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کے اندر 201 کے اندر دیکھتے ہیں. ٹھیک، شروع میں وہاں پر آتا ہے نا، اگر آپ 200 آیت نمبر 200 دیکھیں گے وہاں پر ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور جب تم اپنے مناسک کے حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے. ٹھیک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی دے، ربنا آتنا فی الدنیا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور آگے چل کر جب آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 وہاں پر کیا ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز آ رہی ہے، ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یہ بچانے کا معنی ہمیں کون دیتا ہے یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. میں اس آیت کو آپ کے سامنے پہلے رکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201. اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا پچھلی کلاس میں؟ آتی دیکھا تھا. اب یہ جو وقتی ہے نا، یہ جو قاف زیر قے ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم سب سے پہلے یہ مادہ یہاں پر لیتے ہیں. مادہ ہمارے پاس ہے واو قاف یا، واو قاف اور یا. ٹھیک، یہ آپ کا غیر صحیح فعل ہے، لیکن یہ باب افعال سے نہیں آتا ہے، یہ ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ ضربہ یضربو کے پیٹرن میں. ہم یہاں پہ لکھیں گے ضربہ یضربو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں، ضربہ وقیا یوقیو، وقیا یوقیو بن گیا. لیکن واو اور یا اس کے اندر ہے نا، تو یہ کیا ہے آپ کا؟ دھیان رکھیے گا، واو جو ہے یہ آپ کا واوی ہے، واوی ہے نا، تو یہ آپ کا مثال ہو گیا. ٹھیک، پلس یا اس کے اندر یائی ہے تو یہ آپ کا ناقص ہو گیا. جب یہ آپ کا ناقص ہے، مثال اور ناقص مل کر کیا بنتا ہے؟ یہ آپ کا لفیف بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ لفیف بنتا ہے. اب لفیف مفروق ہے یا مقرون ہے؟ مقرون ہو گیا تب جب واو اور یا ایک ساتھ ہو، لیکن ان کے بیچ میں یہ قاف آ رہا ہے تو یہ لفیف آپ کا لفیف مفروق ہے، یعنی اس کے اندر فرق ہے. فرق کیا ہے بھائی؟ بیچ میں قاف آ گیا ہے، واو حرف علت اور یا حرف علت کے درمیان میں قاف آ گیا ہے. تو واو قاف یا مادہ جو یہ باب ضربہ سے آتا ہے، غیر صحیح فعل ہے، مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے جسے ہم لفیف مفروق کہتے ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے اس کو بنایا ضربہ یضربو کے پیٹرن پہ، وقیا یوقیو. لیکن پہلے آپ نے اس پر کیا کرنے ہیں؟ اس پر آپ نے یہ مثال و ناقص کے قواعد اپلائی کرنے ہیں. پہلے مثال کے قواعد اپلائی کریں گے. ماضی میں کچھ نہیں ہوگا، ماضی کے جو قواعد اپلائی ہوتے ہیں وہ مضارع پر ہوتے ہیں. مضارع میں جب یہ تین ابواب سے ہو، باب حسب یحسب، باب ضرب یضرب اور باب فتح یفتح، تو واو قاف یا مادہ جو ہے یہ باب ضربہ سے ہے. تو اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ مضارع کی گردان میں سے ہم نے واو کو ڈراپ کرنا ہے. مضارع کی گردان میں سے ہم نے واو کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ڈراپ کرنا ہے. تو اس واو کو ہم نے ہٹا دیا تو یہ رہ گیا ہمارا یقیو. کیا رہ گیا؟ یقیو رہ گیا. ہم نے واو ڈراپ کیوں کیا؟ مضارع میں جب یہ تین ابواب سے ہو، حسبہ اور باب حسبہ، باب ضربہ، باب فتح، تو واو قاف یا آپ کا باب ضربہ سے ہے تو ہم نے یہاں پر مضارع کی گردان میں سے واو کو ڈراپ کر دیا. یہ رول کس کا ہے بھائی؟ یہ مثال کا رول ہے، قاعدہ ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اب یہ ہمارا رہ گیا وقیا یقیو، وقیا یقیو. بات کلیئر ہوگی؟ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب ناقص کے رول بھی اس پر اپلائی کرنے ہیں. کیا کرنے بھائی؟ ناقص کے رول اپلائی کرنے ہیں. کیا ہے بھائی؟ یا یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، زبر کے ساتھ ہے، ما قبل اس کا جو ہے فتحہ ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو الف مکسورہ کے طور پر ہم اس کو لکھیں گے وقا. کیا لکھیں گے؟ وقا. اب یہاں پر یا جو ہے یہ پیش کے ساتھ ہے، ما قبل زیر کے ساتھ ہے، تو یا ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا بنے گا یقی. کیا بنے گا؟ یقی. بن گیا یقی.
اب ہمارے پاس جو اصل آیا ہے وہ آیا ہے وقایقی. کیا آیا ہے بھائی؟ وقایقی. یہ ہمارے پاس اب اصل آ گیا. اب یہ وقع جو ہے یہ ماضی ہے اور یقی جو ہے یہ مضارع ہے. تو اب ہم نے گردان کس سے کرنی ہے؟ اس یقی سے کرنی ہے. جب ہم اس کو فعل امر بنائیں گے تو ہم نے معروف حاضر کے صیغے لانے ہیں. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تقی. تقی. اور جمع کے لیے کیا آئے گا؟ تقیون. ایسے تقیون. یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, مذکر جمع کا صیغہ ہے. تو میں نے یہاں پر جمع اس لیے لیا تاکہ آپ ان دونوں کو سمجھیں. ٹھیک. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اب ہم نے سب سے پہلے اس کو فعل امر میں کنورٹ کرنا ہے نا. تو فعل امر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہے. ایک تو ہم نے فعل مضارع کو اخف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک, یعنی اس کو ہم نے مجزوم کرنا ہوتا ہے. دوسرا کام ہم نے علامت مضارع کو گرانا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقی جو ہے نا, تقی جو ہے اس میں یا آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے ساکن ہے, ٹھیک, لیکن یہ حرف علت ہے. تو اس حرف علت کو ہم ڈراپ کریں گے. تو یہ کیا رہا؟ تو یہ آپ کا رہ گیا تقی. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس علامت مضارع کو گرانا ہے. تو وہاں پر کیا رہے گا؟ ایک سمپل سا ہمارا قاف زیر ق رہے گا. اور یہی قاف زیر ق آپ دیکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو یہ جو قاف زیر ق ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس کے اندر؟ دعا کے اندر. اب اس قاف زیر کا کیا معنی ہے؟ تو بچا. کیونکہ ایک کی بات ہو رہی ہے نا, تاکہ تو بچا, ٹھیک, تو بچا. تو قاف زیر ق یہاں پر آ گیا. فی الآخرۃ حسنۃ وقنا. اصل میں کیا ہے یہ؟ اصل میں واو الگ ہے, قاف زیر الگ ہے, اور نا ضمیر اس کے ساتھ آ گئی. یعنی تو بچا ہمیں بچا کس سے؟ عذاب نار, یعنی عذاب نار سے بچا, جہنم سے بچا. آگے یہاں پر اچھا اب آئیے یہاں جمع کی اور. یہ جو جمع کا صیغہ ہے نا, اس کو غور سے دیکھیے گا. میں یہاں پر اس کو سائڈ کر لیتا ہوں, دھیان رکھیے گا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا, قاف, یا, واو اور نون آ رہا ہے. لیکن ناقص میں دو حروف علت اکٹھے آ جائیں تو مادے کا حرف علت ہم کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. تو یہاں پر یا جو ہے یہ مادے کا ہے, اس یا کو ہم گرا دیں گے. تو اب یہ کیا رہے گا؟ یہ ہمارا رہے گا تقیون. تقیون کیا رہے گا؟ تقیون. کیا یہ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے کبھی زیر نہیں آتی ہے. واو ساکن سے پہلے کیا آتا ہے بھائی؟ پیش آتا ہے. پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے, زیر ہو تو حرکت ہٹا کر صیغے کے موافق حرکت لگائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر واو ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم اس زیر کو ہٹا کر اوپر پیش لگائیں گے. تو یہ آپ کا بنے گا تقونا. کیا بنے گا؟ تقونا. اصل میں یہ زیر کے ساتھ ہی تھا, لیکن واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی, پڑھنے میں نہیں آتا, تو ہم نے اوپر یہاں پر عارضی پیش لگا دی. تو یہ بن گیا تقونا. اب یہ آپ کا اصل صیغہ آ گیا تقونا. اب میں یہاں پر لکھتا ہوں اس کو اچھے سے, تقونا. اب تقونا کو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس تقونا کو اب آپ فعل امر میں کنورٹ کریں. کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اخف کر دو, نون اعرابی ہے, اس نون کو گرا دو. تو یہ آپ کا رہے گا تقو, اور اس کے بعد اس علامت مضارع تا کو ہٹا دو. تو یہ آپ کا رہے گا قو. کیا رہے گا؟ قو. یہاں پر قو, اور یہ جمع کا ہے. اب اس کا معنی تھا کہ تو بچا, اور قو یعنی تم سب بچاؤ, تم سب بچاؤ. یعنی اس میں قو جو ہے جمع کے لیے آتا ہے, یعنی حکم آ رہا ہے جمع کے لیے, تم سب بچاؤ. اور یہ قو کا جو لفظ آپ کو ملے گا یہ آپ کو سورہ نمبر 66 سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے, انشاءاللہ یہ دونوں صیغے آپ کے کمپلیٹ ہو گئے. یہ دیکھیں, اس میں ہم نے دیکھا آتینا, یہ ہم نے کل دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے وقینا قاف زیر ق کو آج دیکھا, اور اسی قاف زیر ق کا جو جمع آتا ہے قو, یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا قو, اے ایمان والو, اے اہل ایمان, قو تم سب بچاؤ, انفسکم اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو, نارن کس سے؟ اس آگ سے, وقودها الناس والحجارۃ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور والحجارۃ اور پتھر.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، ٹھیک، اس پر بڑے تندخو بہت سخت دل فرشتے مامور ہوں گے، اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کریں گے جس کا انہیں کیا دیا جائے گا، یؤمرون، حکم دیا جائے گا۔ اب یہ یؤمرون جو ہے نا، یہ مجہول صیغہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تو ہم نے آج یہاں پر یہ دعا بھی کمپلیٹ دیکھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک۔ چلے بھائی، اب ہم یہاں پر ایک اور باب لیتے ہیں، ثلاثی مزید فی کا باب افتعال۔ باب افتعال بھی آپ نے پڑھا ہوگا، افتعال، باب افتعال کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے بھائی؟ باب افتعال کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں اس کا ماضی اور مضارع آنا چاہیے، اور ماضی اور مضارع یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے ساری چیزیں آپ کو پڑھائی ہے۔ باب افتعال کا ماضی اور مضارع آتا ہے افتعل یفتعل، افتعل یفتعل افتعالا، افتعل یفتعل افتعالا، ٹھیک، ماضی، مضارع اور مصدر آ گیا، ٹھیک۔ چلے بھائی، اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اب ہم نے کوئی مادہ لینا ہے، ہم ایک مادہ لیں گے جیسے غین نون میم۔ غین نون میم کو جب ہم اس مادے پر ڈالیں گے تو افتعل یفتعل کے پیٹرن بھی کیا بنے گا؟ یہ ہمارا بنے گا اغتنم یغتنم، اغتنم یغتنم بن گیا بھائی، اور پھر اس کا مصدر بنے گا افتعالن کے پیٹرن پر اغتنامن، اور اس کا معنی ہوتا ہے غنیمت سمجھنا۔ کیا؟ غنیمت سمجھنا، کسی چیز کو غنیمت سمجھنا، یہ اس کے معنی ہے، ٹھیک۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو باب افتعال ہے، باب افتعال کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ حمزہ اصلی نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ مضارع کے اندر یہ نہیں آئے گا۔ ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے نا کہ یہاں پر یہ حمزہ آ گیا ہے نا، مزید ہے، تو یہاں پر ہم نے کیوں نہیں لایا؟ نہیں لا سکتے کیونکہ یہ آپ کا حمزۃ الوصل ہے، اس لیے یہاں پر یہ مضارع میں نہیں آئے گا۔ ہاں اگر یہ حمزۃ الاصلی ہوتا تو ہم نے یہاں پر لانا ہوتا اغتنما، تو ہم نے یہاں پر لانا ہوتا اغتنما یا اغتنم، ایسے لانا پڑتا، لیکن لانا نہیں ہے کیونکہ یہ باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر آ گیا یغتنم، یہ مضارع کا صیغہ ہے، بناؤ بھائی تغتنم، تغتنم، تو کیا بنے گا بھائی؟ سب سے پہلے اس کو امر بنانے کے لیے اس میم، آخری میم کو ہم نے سکون میں کنورٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارا بنے گا ایسے، تغتنم بن گیا تغتنم۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کے بعد اس علامت مضارع کو ہٹانا ہے، تو یہ ہمارا بنے گا غین تا نون میم۔ بتا بھائی کیا یہ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ اگر یہ پڑھنے میں آ رہا ہے تو یہ آپ کا فعل امر تیار ہے، اگر پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ غین کے اوپر سکون ہے اور سکون سے کوئی حرف ہم لفظ شروع نہیں کرتے، تو ہم نے شروع میں ایک حمزہ لگانا ہے، حمزۃ الوصل لگا دیا۔ اب اس حمزہ کے نیچے زیر لگانی ہے، زبر لگانا ہے یا پیش لگانا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب مضارع کا عین کلمہ زبر یا زیر کے ساتھ ہو تو حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ آتا ہے، پیش کے ساتھ ہو تو پیش کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر تا جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، تو ہم نے یہاں پر شروع میں حمزہ کے نیچے زیر لگائی، تو یہ ہمارا بن گیا اغتنم۔ کیا بن گیا؟ اغتنم۔ اب اس کا معنی ہو گیا تو غنیمت سمجھ، تو غنیمت سمجھ، آرڈر دے رہے ہیں تو غنیمت سمجھ، اور غنیمت سمجھنا ہے کس کو؟ اپنی جوانی کو، اپنے وقت کو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ دیکھیں گے مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے، کتاب ہے دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، اور باب ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور حدیث نمبر غالباً آپ کو ملے گی 5056 یا 5065، ان دونوں نمبرز کے اندر مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، زیادہ پکا مجھے یہی لگ رہا ہے 5065 مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، وعن عمرو بن میمون العودی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، ٹھیک؟ تو کیا بتایا گیا کہ غنیمت سمجھ
خمسن 5 چیزوں کو، قبل خمسن 5 چیزوں سے پہلے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. رواہ الترمذی مرسلا. چلے بھائی اس حدیث کو دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیں. اچھا غور سے دیکھیں ایک بار. یہ جو حدیث یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بغیر اعراب کے ہے. اب اعراب آپ کیسے ڈالیں گے؟ جب آپ نے پوری عربی گرامر پڑھی ہوگی نا، تو اعراب ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے. اعراب ڈالنا بالکل آسان ہے. جب آپ نحو اور صرف کو پڑھیں گے نا، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی کہ کہاں پر ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے. دیکھیں یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پوری کی پوری کیا ہے بھائی؟ یہ بلینک ہے، اعراب کے بغیر ہے. تو ہم اس پہ اعراب ڈالیں گے. وَعَن، پہلے ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ پائیں. یہ دیکھیں، دھیان سے دیکھیے گا. وعن عمرو بن میمون الاودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ. اب دیکھیے یہاں پر آ گیا اغتنم. یہ اغتنم کون سا صیغہ ہے بھائی؟ ابھی آپ نے دیکھا نا، یہاں پر ہے اغتنم. اب دیکھیے اغتنم کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے ابھی پڑھا نا، تو حدیث کے اندر آپ اعراب ڈال سکتے ہیں. آپ اعراب آسانی سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ ابھی پڑھا. اغتنم خمسن قبل خمسن، کیا؟ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. رواہ الترمذی. ٹھیک. اب آپ دیکھیں میں نے اس پر اعراب ڈال دیا. یہ اعراب کے بغیر تھا نا، لیکن میں نے اعراب ڈال دیا. یہ میں نے کیسے ڈالا؟ کیونکہ میں نے یہ قواعد پڑھے ہیں. جب آپ بھی یہ تمام قواعد پڑھیں گے، فاعل، فعل، مفعول، تمام چیزیں آپ پڑھیں گے، اور الحمدللہ آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، بس پریکٹس کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیے وعن عمرو بن میمون الاودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ اغتنم خمسا قبل خمسن. غنیمت سمجھ 5 چیزوں کو قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے. پہلا کیا بتایا؟ شبابک قبل حرمک. شبابک قبل حرمک. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی جوانی کو کس سے؟ بڑھاپے سے پہلے. حضرت عمر بن میمون اودی، یہ عمر بن میمون اودی جو ہے نا، یہ تابعی ہے. کیا ہے؟ تابعی ہے رحمہ اللہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم، غنیمت سمجھ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. سب سے پہلا شبابک، پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک، پہلی چیز بتائی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. دوسری چیز کیا بتائی؟ وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے صحت کو. یعنی ایمان کے بعد جو چیز سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت و تندرستی ہے. لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں، اگرچہ وہ بڑھاپے کے دور میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی دینی اور دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اس کو غنیمت سمجھنا. ہاں. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وغناک قبل فقرک، وغناک قبل فقرک، اور اپنی محتاجی سے پہلے، یعنی اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے. یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے، قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تو تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا فرمائی؟ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیات سے پہلے. آج کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، لیکن ہمیں ریلز دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں ٹک ٹاک چلانے کے لیے ٹائم ہے،
لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو مصروفیات سے پہلے. اب یا فارغ ہو، کل کو ذمہ داریاں آپ پر آئیں گی. جب آپ نکاح کریں گے، بچے ہوں گے تو ذمہ داریاں آئیں گی، تو ہو سکتا ہے آپ غفلت تب برتیں گے. لیکن ابھی آپ فری ہیں، ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، تو آپ کر گزرو. تو یہ نصیحت ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. تو جوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے. ٹھیک. اس کے بعد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور پانچویں چیز موت سے پہلے اپنی زندگی کو. ٹھیک ہے نا؟ اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو ہم نے غنیمت ضرور سمجھنا ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا تو ہم خسارے میں ہیں. اور حدیث کا حاصل ہی یہی ہے کہ جوانی، صحت، دولت، فراغت وقت اور زندگی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی ساتھ نہیں دیتی. صحت آپ کو کبھی ساتھ نہیں دے گی، دولت کبھی آپ کو ساتھ نہیں دے گی، جو آپ کے پاس فری ٹائم ہے یہ آپ کو کبھی ساتھ نہیں دے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. جوانی کے بعد بڑھاپے، صحت کے بعد بیماری، دولت کے بعد محتاجگی، فراغت وقت کے بعد تفکرات، اور یہ جو زندگی کے اندر جو آپ یہ مشغول رہتے ہیں، زندگی کے بعد موت کا پیش آنا یہ لازمی امر ہے. لہٰذا جب تک یہ چیزیں پیش نہ آئے، موقع غنیمت جان لو اور اس میں اپنی دنیاوی اور اخروی بلائی و بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو اس سے غفلت اختیار نہ کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت اختیار نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں سے پہلے. بات کلیئر ہوگی؟ تو چلیے بھائی، یہ ہم نے دیکھا یہاں پر ہمارا یہ تھا باب افتعال. امید کرتا ہوں آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا. چلے، تو باب افتعال ہمارا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہمارا ایک اور باب آتا ہے باب استفعال. باب استفعال، باب استفعال کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی مضارع آنا چاہیے. استفعل یستفعل. ہاں، استفعل یستفعل استفعالا. ٹھیک. ہم ایک مادہ اس پر ڈالتے ہیں، جو مادہ ہم نے شروع میں بھی ڈالا تھا، غین فا اور را. غین فا اور را. غفر یغفر، یہ ہمارا مجرد کے اندر بھی آتا ہے. اس باب سے جو آئے گا تو یہ ہمارا بنے گا استغفر یستغفر استغفارا. اس کا معنی ہوتا ہے بخشش طلب کرنا. کیا؟ بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے. تو یستغفر ہمارا مضارع کا صیغہ ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے تستغفر. تو ہم نے یہاں پر مضارع کا صیغہ لیا اور حاضر کا صیغہ لیا. بتاؤ بھائی، اس کو فعل امر میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے بھائی؟ بالکل آسان ہے. سب سے پہلے اخف کرو. اخف کیسے کریں گے؟ اس پیش کو سکون میں کنورٹ کر دو. کر دیا تو یہ ہمارا بن گیا تستغفر. پھر ہم نے اس علامت مضارع کو ہٹانا ہے، تو یہ ہمارا رہے گا سین تا غین فار زیر فے اور را کے پر سکون. کیا یہ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سین کے اوپر پہلے سکون ہے. تو ہم نے شروع میں ایک حمزہ لگانا ہے جسے حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے. اب اس حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، زبر آئے گا یا پیش آئے گا؟ کیا آئے گا؟ علامت مضارع کے یعنی جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہو تو ہم نے حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگانی ہے. تو یہ بن گیا ہمارا استغفر. استغفر، تو بخشش مانگ. استغفر، تو بخشش مانگ. اس کا یہ معنی ہے، حکم دے رہے ہیں نا، ہم آرڈر دے رہے ہیں. تو بخشش طلب کر، تو بخشش مانگ. اور سورہ توبہ جب آپ کھول کر دیکھیں گے، آیت نمبر 80 پر پہنچیں گے. سورہ توبہ ہمارا سورہ نمبر 9 ہے. وہاں پر آپ کو شروع میں ملتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اس میں شروع میں ہی آ رہا ہے. اس آیت کریمہ کو آپ جلدی سے دیکھ لیجئے. نماز کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک کو اینڈ کریں گے. استغفر اصل میں کیا تھا؟ استغفار تھا نا، استفعال کے پیٹرن پہ. پھر ہم نے استغفر یستغفر، یستغفر سے ہم نے تستغفر بنایا، پھر تستغفر بنا، پھر استغفر بنا. تو استغفر آپ کا آ گیا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر چکے ہیں،
اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو کفر جو ہے، شرک جو ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر چکے ہیں، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ ہود کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے، آیت نمبر 52 کے اندر، وہاں پر آپ کو جمع کا صیغہ ملتا ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. چلے بھائی اس آیت کریمہ کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں، غور سے دیکھیے کیا ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا، جمع کا صیغہ ہے، تم سب اپنے پروردگار سے کیا کرو؟ استغفار کرو، بخشش طلب کرو ربکم، اپنے پروردگار سے. ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ جو قوت ہے اس میں مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا، اور تم روگردانی نہ کرو مجرم بن کر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ یوسف مشہور آیہ کریمہ ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 97، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا ابانا استغفر لنا. وہاں پر استغفر یعنی حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہے، آپ جب ملاتے ہیں نا تو آپ پڑھتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کس میں ڈالا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا. اور باپ سے کیا کہا یعقوب علیہ السلام سے؟ کہ بیڑیا کھا گیا. تو جب غلطی کا احساس ہوا تو کیا آپ نے والد سے کیا کہا؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. ٹھیک، چلے بھائی اس آیہ کریمہ کو انشاءاللہ دیکھ لیجیے، ہمارے پاس موجود ہوگی. یہ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر ہے، بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے، ذنوبنا انا كنا خاطئین، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. انا یقیناً كنا خاطئین، ہم ہی کیا تھے؟ خطا کار تھے. بات کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قاف واو میم مادہ، وہ بھی آپ کا باب استفعال سے آتا ہے، استقوم یستقوم کے پیٹرن پہ آئے گا. چلے بھائی دیکھیے قاف واو میم، یہ بھی آپ باب استفعال پر ڈالیں گے نا تو یہ آپ کا بنے گا استقوم یستقوم. لیکن پھر یہ آپ کا اس میں جب واو آ گیا بیچ میں تو یہ آپ کا بنے گا استقام یستقیم. یستقیم بن گیا. بھائی کیسے بن گیا؟ جیسے آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا نا سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین کیسے بنا تھا؟ وہ آپ کا مادہ تھا عین واو اور نون، وہاں پر بھی واو بیچ میں آ رہا تھا حرف علت، تو وہ آپ کا بنتا تھا استعان یستعین استعانتا، مدد طلب کرنا. تو پھر آپ کا وہ بنتا تھا تستعین. پھر تستعین سے جب آپ پورا اس کو اخف کریں گے، علامت مضارع ہٹائیں گے تو آپ کے پاس وہ سامنے پہلے امر بن کر آئے گا. تو یستقیم جو ہے نا تو ہم اس کو بنائیں گے تستقیم. تستقیم سے اس میم کو ہم سکون میں کنورٹ کریں گے تو یہ آپ کا بنے گا تستقیم. تستقیم بن گیا. اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر دو جو ہے ساکن جمع ہو رہے ہیں، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک، کیسے خیال رکھیں گے ابھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. جب ہم اس کو ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا کیا رہے گا بھائی، تستقیم تھا نا. اس کے بعد دو جب آپ کے حرف علت یہاں پر یہاں پر دو ساکن جمع ہوگی تو ایک کو گرا دیں گے تو ہمارا ہی پھر رہے گا ہمارا تستقیم. کیا رہے گا، تستقیم. تو سین یہاں پر سکون کے ساتھ ہے تو شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے، تا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر زیر آئے گی تو یہ بنے گا استقم. استقیم کا معنی تو استقامت اختیار کر، تو استقامت اختیار کر. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ کو مزید پڑھاؤں گا. تھوڑا سا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع کریں گے کیونکہ نماز کا وقت جو ہے وہ جائے گا، ورنہ اگر میں اس کو ایلابریٹ کرنے لگا، کیونکہ اس مثال کو ہم انشاءاللہ صحیح مسلم کے اندر دیکھنے والے ہیں. ایمان کا بیان ہے، باب ہے اسلام کے جامع اوصاف کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 159. صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. کل میں انشاءاللہ مزید آپ کو یہ ایک مادہ انشاءاللہ کرا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمی شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.